from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम। ईद ख़त्म हुई और अब आसिम मुनीर और उनकी बनाई हुई हुकूमत के ख़त्म होने का वक्त शुरू हुआ, यानी वो भी अब ख़त्म होने वाली है। साहिबों, देखिए, इस हुकूमत को फ़ारिग करने के लिए ज़रूरी है कि जो इसका खालिक है, जो इनको लाया है, उसको मजबूर किया जाए कि वो इनको वापस भेजे। और वो शहबाज शरीफ नहीं हैं, वो नवाज़ शरीफ नहीं हैं, उनको लाने वाले आसिम मुनीर हैं। एक बाजवा हैं, वो अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। अब आसिम मुनीर साहब जो हैं, उनको कहना है कि अगर आप अपना टेन्योर मुकम्मल करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अदलिया आइन बहाल कीजिए, इस चोर हुकूमत को चलता कीजिए। देख रहे हैं किस अय्याशी से ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। आज भी इनके लोग पैसा बना रहे हैं, पैसा मार रहे हैं, चुरा रहे हैं, आज भी अय्याशियां चल रही हैं, और पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि अब आप सामने आएँ। आज जो तकरीर सुहेल आफरीदी ने की है, उसको सुनकर देखकर एहसास होता है कि वो ज़हनी तौर से बिल्कुल तैयार हैं। उनकी तैयारी भी काफ़ी हद तक कंप्लीट है, और इस मर्तबा जो भी फ़ैसला होगा, अब हवाएं करेंगी किस्मतों का फ़ैसला। जिस दिए में जहाँ होगी वो दिया रह जाएगा। बड़े पैमाने पर निकलने की तैयारी है, और बड़े पैमाने पे निकलना चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में कहा, देखो, आपको उस तरफ हिट करना होता है जहाँ से डिसीजन मेकर बैठा हो। जो डिसाइड करता है वो कौन है? ये नहीं है, वो आसिम मुनीर है। तो आसिम मुनीर के जो है थॉट प्रोसेस को समझना चाहिए, उनकी शख्सियत को देखना चाहिए कि उनको कैसे मजबूर किया जा सकता है, वो कैसे सोचते हैं। देखिए, एक अभी चंद दिन, ख्याल में 1-2 दिन पहले की बात है कि उन्होंने फरमाया, आसिम मुनीर साहब ने, कि दुनिया क़ुव्वत के ज़रिए चलती है, जो जंगल का कानून है, जिसके हाथ में क़ुव्वत है वो दुनिया चलाएगा। ये इनकी जो सोच है ना, ये इनकी ज़हनी क़ुव्वत नहीं, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन और इनके सरेंडर करने की निशानी है, इनकी कम इल्मी की निशानी है। इनको फ़र्क महसूस करना चाहिए कि जंगल जंगल है और इंसानी माशरा इंसानी माशरा है। आप जंगल का कानून यहाँ नहीं चला सकते मोहतरम, ये मुमकिन नहीं है। देखिए, ये ऐसी बात है कि आप सिर्फ क़ुव्वत के ज़रिए किसी माशरे को चलाना ऐसी बात है कि आप एक बिल्डिंग तामीर करें बग़ैर फाउंडेशन के। कोई भी माशरा बग़ैर इंसाफ के चल ही नहीं सकता। कोई भी बिल्डिंग बग़ैर फाउंडेशन के खड़ी ही नहीं हो सकती। यही जो इनकी सोच है, इसमें 4 साल गुजर गए और टके का काम नहीं हुआ, एक काम सीधा नहीं हुआ। क्यों? सोच ही सीधी नहीं है। मफाद परस्त इनके करीब हैं, पैसा बनाने वाले इनके हामी हैं, और ये सोच जो होती है ना कि हम ताकत से चला लेंगे, ये सोच मसाइल का हल नहीं लाती, बल्कि मज़ीद मसाइल पैदा कर देती है। जी, अच्छा, तो ये ताकत के ज़रिए अगर आए हैं, साजिशों के ज़रिए ये आए हैं, ये इनको भी पता है। उनको उनसे ज़्यादा कौन जानता होगा कि वो जर्नैली के आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुंचने के लिए कितनी गड़बड़ हुई है। ये रिटायर हो चुके थे, अब वो पुरानी बातें हैं, उनकी तफसीलियाँ क्यों जाए। बहरहाल ये गलत तरीके से वहाँ तक पहुँचे थे, और अब आज जो इन्होंने ये गवर्नमेंट फॉर्म करवाई है, सब गलत धंधे, गलत तरीके। अच्छा, अंदर से इनको इन सब चीज़ों की खबर है, और ये घबराए हुए, परेशान और कमज़ोर हैं। सामने वो कड़क वर्दी जो होती है ना, वो तासुर देती है कि मैं मुकम्मल कंट्रोल में हूँ। आप कंट्रोल में नहीं हैं, सच्चाई आपके साथ नहीं है, आवाम की हिमायत आपके साथ नहीं है। अब आपको अगर पाकिस्तान अजीज़ है तो आप बेहतर फ़ैसला कीजिए,
اور اگر پاکستان عزیز نہیں ہے تو ان چوروں سے حکومت کروائیے اور دیکھتے ہی رہیے کہ آپ کیا کیا نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا صاحب دیکھیے، اگر آپ کو پاکستان عزیز ہے، عمران خان عزیز ہے، تو آپ کو سڑکوں پہ آنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے نہیں۔ میں تو کیا بہت سارے لوگ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ صاحب سیاست کے فیصلے پاکستان میں عدالتوں میں نہیں ہوتے، یہ سڑکوں پر ہی ہوں گے، اور اس وقت ہوں گے جب آپ بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ اچھا اب ذرا بالکل لاجیکلی سچائی سے بات کیجیے۔ دیکھیں، آپ کے پی سے اگر 2-3 لاکھ لوگوں کو لے کر آ جائیں اڈیالہ کی طرف یا اسلام آباد کی طرف، تو آپ کا مقدمہ سنا جائے گا اور یہ حکومت گھر چلی جائے گی within few days۔ اچھا سارا اسٹریس جو ہے وہ کے پی پہ ہے، کیوں؟ پنجاب سے آپ کو لوگ نہیں ملیں گے، شاید چند 100 لوگ مل جائیں جو ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے یا اس کے، ان کا بھی وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیے پنجاب کی بات یہ ہے، میں پنجاب کی طرف بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لیتا ہوں، کیونکہ پھر مجھے گھر میں بھی اپنے جواب دہی کرنی پڑتی ہے اور دوستوں میں بھی کہ تم نے یہ خلاف بات کہہ دی۔ خلاف میں کسی کے بھی نہیں ہوتا ہوں بھائی، مجھ سے نہیں ہوا جاتا کسی کے خلاف، لیکن ہاں جو حقائق ہیں وہ ضرور کہنے چاہیے۔ دیکھیے پنجاب کا ایک مسئلہ ہے، وہ نہیں نکلیں گے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے ان تمام چیزوں پہ، کہ ایک پنجابی سے آپ یہ کہیے کہ پاکستان بچانے کے لیے تمہارے جسم کا ایک بازو کاٹنا پڑے گا، تو یقین کیجئے سب سے پہلے وہ لائن میں کھڑا ہوگا کہ کاٹ لو پاکستان اگر بچانا ہے تو۔ تمہیں سارے مہینے کی وہ راشن جو ہے وہ دینی پڑے گی ایک بلوچی بھائی کو، وہ کہے گا سب سے پہلے لے جاؤ۔ لیکن اگر آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ انقلابی تحریک میں آپ کے ساتھ چلیں گے، تو یہ ان کے مزاج میں نہیں ہے۔ ان کے مزاج میں نے فرما برداری دیکھی ہے، چاہے وہ ظالم حکمران کی ہو یا راشی افسران کی ہو، تابع داری میں حد کر دیتے ہیں، اتنے تابع ہوتے ہیں کہ بس میں آپ سے کیا بتاؤں، غلط کام میں بھی یہ تابع داری میں آ جاتے ہیں۔ پیسہ دینے میں یہاں فنڈ ریزنگ اکثر کرتا ہوں امریکہ میں مختلف آرگنائزیشن کے لیے، میں آپ سے یقین سے اس بات کو کہتا ہوں، دیکھیے ان سے بڑا ڈونر ہے ہی نہیں پاکستان کا کوئی۔ لاکھوں ڈالر کے چیک ایک منٹ میں لکھ کے دیتے ہیں، اور ان میں 90% لوگ جو ہیں وہ پنجاب سے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کہیں پہ بھی کام ہو رہا ہو، سندھ میں، پنجاب میں، کے پی میں، کہیں پہ بھی، بلوچستان، اگر آپ پنجابی آڈینس بیٹھی ہے، لاکھوں ملینز آف ڈالر وہ لکھ کے دیتے ہیں، اور بغیر کسی اس کے زیادہ وہ لگائے، دوسرے سارے ان سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ یعنی پیسہ ویسا دے سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں، لیکن انقلابی تحریک میں آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ یہ ہے ان کی نیچر ہے، ان کی طبیعت میں ہے۔ اب آپ کسی کی نیچر نہیں بدل سکتے۔ وہ ایک قصہ جلدی سے سن لیجئے کہ ایک کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ہمارے دوست نے، ان کے والد صاحب ایک قصہ سناتے تھے کہ ان کے ایک دوست تھے ملک صاحب، تو ان کے گھر وہ ان کی بیگم کہیں گئی ہوئی تھیں، گھر خاموش سا تھا، تو ایک چور گھس آیا، فوراً مغرب کے بعد ہی کا وقت تھا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اب جب پکڑا تو وہ پریشان تھا، تو اس کو پریشان دیکھ کے اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئے، کیا کر رہے، چور ہو تم، چوری کر رہے، تھوڑا سا خود ڈرے شروع میں۔ پھر جب اس کا پریشان حال چہرہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ تو کہیں گے اوہ تمہیں بھوک لگی ہے، چل کوئی گل نہیں، اتنے آ، میں کھانا کھاؤں، آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ گئے کچن کی طرف تو دیکھا کہ سالن تو تھا، روٹیاں نہیں تھیں، تو ملک صاحب نے اس کو پیسے دیے چور کو۔ اب یہ دیکھیے یہ مزاج ہے ان کا، چور کو پیسے دیے، کہیں گے اور یار تو جا کے ہن کچھ روٹیاں پھاڑ کے لے آتے، میں بھی کھا لیں گا، تو بھی کھا لیں۔ چور کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ چور گیا ان سے پیسے لے کے روٹیاں لینے، وہ آج تک نہیں لوٹا، وہ بھاگ گیا، وہ چلا گیا۔
تو یہ مزاج ہے، سب کچھ دے دیں گے، انقلابی تحریک میں یہ آپ کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، نہیں جائیں گے۔ اگر یہ اٹھ جاتے نا تو پاکستان اب تک سمجھ چکا ہوتا، لیکن وہ پنجابی جج ہو، پنجابی جرنیل ہو، پنجابی راشی بیوروکریٹس ہوں، وہ سب فرما برداری میں جھکے رہتے ہیں، ان کے نیچے والے ان کی فرما برداری میں جھکے رہتے ہیں۔ یہ ان کی طبیعت میں ہے فرما برداری، رعایت دینا، رعایت لینا، یہ اسی میں رہتے ہیں۔ انقلابی تحریک ان کے بس کی چیز نہیں ہے، تو ان سے وہ توقع مت کیجئے۔ یہ کام آپ کر سکتے ہیں انقلابی تحریک کا، یا یہ ایک کام میں نے دیکھا اردو اسپیکنگ کے لوگ، ان میں تحریک چلانے، تحریک کو سمجھنے، قربانی دینے اور آگے بڑھنے کا بڑا وہ ہے۔ یہ جس کی جو ہسٹری ہے، جس کی جو پاس پرفارمنس ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بنیاد پہ اس کو دیکھیے، سمجھیے۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ اس مرتبہ یہ توقع رکھ کے مت آئیں کہ یہاں سے لوگ آپ کو جوائن کریں گے۔ بہت تھوڑے سے لوگ آپ کو جوائن کریں گے۔ سارا کام سمجھ کے 75% کام آپ نے کرنا ہے، اور آپ کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک صوبہ صرف یہ حالات بدل سکتا ہے، یہ وہ صوبہ ہے یہ پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ ان کے اندر جو جذبہ ہے، جو ذہانت اور جو فکر اور جد و جہد کا جو وہ ہے، یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے آج اس کا بھی اثر آپ پہ پڑے گا، جو ایران کے لوگ جس ڈیوسٹیٹنگ حالات میں زندہ ہیں اور کیسے ان حالات میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ رہے ہیں، کہ یہاں نعرے لگا رہے ہیں اور ادھر بم گر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، گیو اپ نہیں کرنا ہے۔ تو یہی جذبہ ہمارے کے پی کے لوگوں میں بھی ہے، اور اگر پاکستان کو بننا ہے، سنورنا ہے، تو انہی کے ہاتھوں ہے، انہی کے ہاتھوں ہونا ہے۔ باقی یہ سب دوسرے جو ہیں یہ بعد میں آ کے بڑے کام کے، باقی سب وہ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن دروازہ کھولنا آپ کو خود پڑے گا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو شیئر کیجئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔